बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी। नाज़रीन, कहते हैं कि मजबूत खारजा पॉलिसी के लिए दाखिला यानी आपका अपना घर ठीक होना चाहिए, घर मजबूत होने चाहिए, घर के हालात इतने बेहतर हों कि आप खित्ते में अपनी चौधराहट कायम कर सकते हैं। लेकिन हम पाकिस्तान यानी अपने घर की बात करते हैं, अपने घर के हालात का अगर हम जिक्र करते हैं तो ना यहाँ पे पानी है, ना यह बिजली है। पेट्रोल अगर हम बात करते हैं तो आए रोज उसकी कीमतों में बेतहाशा इजाफा होता है। आवाम बेचारे उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, वो जाएं तो जाएं कहाँ। और बिजली के बिल इस तरीके से आ रहे हैं कि लगता कुछ ऐसे है कि घरों में एटीएम मशीन्स लगा ली गई और बिल इधर से आया और आप उधर से पैसे जमा करा दें। हम एक आम दिहाड़ीदार या आम मजदूर की अगर हम बात करते हैं तो 150 रुपए उसकी तनख्वाह, उसके घर में भी तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपए का बिजली का बिल जो है इस वक्त उसको रिसीव हो रहा है। लेकिन इसके बाद जब आवाम फ्रस्ट्रेशन के बाद और इस तमाम सूरत हाल के बाद जब वो बाहर सड़कों पर निकलते हैं, ये पब्लिक इमलाक को निशाना बनाते हैं, तो कहा जाता है, हुकूमतें ये कहती हैं कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है और इस तरह के इकदाम को जो है वो देखा जाएगा। लेकिन आवाम, जिसे हम आवाम का जिक्र कर रहे हैं, वो सड़कों पर अपना हक मांगने के लिए निकलते हैं। हम बात जिसे कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त तारीख की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और हुकूमत से अगर जवाब मांगा जाए तो वो कहते हैं कि पिछली हुकूमतों ने ऐसा कुछ नहीं किया, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई जिसका खमियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। पहले तो हमारे यहाँ 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, लेकिन आज की अगर हम बात करते हैं, जमहूरी हुकूमत की बात करते हैं, तो तकरीबन 3.5 साल बाद 20 घंटे की जो है लोड शेडिंग इस वक्त पाकिस्तानी अवाम बर्दाश्त कर रहे हैं और अब उनके सब्र का पारा जो है वो खत्म हो चुका है और अवाम सड़कों पर निकलकर अपना हक मांग रहे हैं। लेकिन हम अरबाब इख्तियार की बात करते हैं, जरा अगर हम झलक देख लें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की, किसी भी बाकी लीडरों की अगर हम बात करते हैं तो पब्लिक जलसों में जब खिताब करते हैं तो उनके पीछे एसी जरूर होता है, क्योंकि वो गर्मी की शिद्दत जो है ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन अवाम के घरों में बिजली 20 घंटे जो है वो जाती है। अगर इन हुक्मरानों की बात करते हैं, इनके घरों में तो कभी बिजली का एक बल्ब भी फ्यूज नहीं होता। अगर फ्यूज हो जाए तो वहां पे कोई लाइनमैन हाजिर नहीं होता, बल्कि चेयरमैन को हाजिर कर दिया जाता है और उसकी भी छुट्टी करा दी जाती है। और बाकी अवाम की अगर हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि वो अवाम जाए भाड़ में। हम पेट्रोल की प्राइसेस का जिक्र कर रहे हैं, एलएनजी का जिक्र कर रहे हैं, सीएनजी का जिक्र कर रहे हैं, और जो कि दिन ब दिन इनकी कीमतों में रोजाना इजाफा हो रहा है। और दूसरी जानिब हमारे सियासतदान जो है इस पर बयान देकर सिर्फ लगता है पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। बात करते हैं मियां शहबाज शरीफ साहब की। आज अगर उनको हेलीकॉप्टर विफाकी हुकूमत की जानिब से उन्होंने गिला किया, उनको नहीं मिला, और साथ वो बरसे भी विफाकी हुकूमत पे भी कि बिजली जो है लाहौर में, खुसूसन लाहौर में बिजली की बदतरीन अगर लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे शहरियों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और सियासतदानों का हम जिक्र करते हैं, कल असेंबली का इजलास है, तमाम जो अक्सरियत सियासी जमातों की उन्होंने बिजली की लोड शेडिंग और पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से तहरीक इल्तवा तो असेंबली में जमा करा दी गई। वहां पे असेंबली में आएंगे, बातचीत करेंगे, तकारीर करेंगे और वो समझेंगे कि उनका फर्ज जो है वो खत्म हो गया। इससे आगे अवाम जाने, अवाम भुगते कि वो क्या करेंगे। और उनके घरों में अगर बिजली नहीं आएगी तो अवाम फिर सड़कों पर ही निकलकर पब्लिक इमलाक को निशाना बनाएंगे। क्या ये हमारे अवाम का मुकद्दर है? जिन लोगों को वोट देकर असेंबली में भेजते हैं, तो क्या वो उनकी किस्मत बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते? खल्के खुदा क्या कह रही है, वो कितनी तंग आ चुकी है इस वक्त पाकिस्तान में, जो बदतरीन लोड शेडिंग और पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा हो रहा है। जरा हम वो भी सुन लेते हैं, उसके बाद लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ। बिजली आती नहीं है, मुल्क में गवर्नमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये हुकूमत तो चोर हुकूमत है। कमरान इतने बेगैरत हैं, खुद सोते हैं, आराम से सोते हैं, हम जलील हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं। वो बादशाहों की तरह रह रहे हैं, अवाम बेगर्स की तरह रह रहे हैं। सिर्फ एक पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, आटा भी आपका महंगा, रोटी भी महंगी, तमाम चीजें महंगी। पहले तो कुछ ना कुछ गुजारा होता था, अभी बिल्कुल नहीं हो रहा है पेट्रोल की वजह से। क्या करे पता नहीं, गाड़ी और मोटरसाइकिल घर पे पैदल जाए, क्या करे। सरदारी गवर्नमेंट को वैसे सल्यूट है। आवाम को तो किसी एक बड़ा सा गड्ढा खोदें, उसमें दफन करना चाह रहे हैं। अवाम जो पीसी जा रही है, पीसते जा रहे हैं। हमें जीने का हक भी छीन ले रही है। इन्होंने सिर्फ अपना खजाना पूरा करना है। लाइट जो है 24 घंटों में सिर्फ 24 मिनट के लिए आती है। लाइट नहीं है तो काम क्या होगा? 3 साल में कोई ऐसा जुल्म नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं जो महंगी नहीं हुई। लोग जो फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं, ज़हनी मरीज बन चुके हुए हैं। शर्म नहीं आ रही इनको कि इतना महंगा पेट्रोल हो गया। फिर या तो हुकूमत को सही कर लें या फिर हम खुदकुशी कर लेंगे। अमीर लोग अपने घरों में लाइट चलाते हैं, गरीबों के लिए लाइट बंद है। पेट्रोल के पैसे पूरे करें या खाना, फिर 2 टाइम की रोटी खाए। पूरा मुल्क में कोई बिजली नहीं, पानी नहीं है, लोग तबाह हो गया, पूछने वाला कोई है? सब भूखे मर रहे हैं, बस कोई पूछने वाला नहीं है।
جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے بدترین لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے اور پیٹرولیم پرائسز میں جس طریقے سے بے تحاشا اضافہ کر دیا گیا. اور ابھی بھی ہم ٹیلی ویژن سکرینز پہ ٹکرز دیکھ سکتے ہیں کہ لاہور میں لوگ جو ہیں سڑکوں پہ نکل آئے اور وہاں پہ مظاہرہ بھی کر رہے ہیں اور وہاں پہ کچھ فائرنگ بھی کی گئی. اس سلسلے میں اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کراتے ہیں, اس حوالے سے گفتگو کریں گے. صدیق الفاروق صاحب, سینئر رہنمائے پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے, اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. کراچی سے ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں شرمیلا فاروقی صاحبہ, رہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کی. لاہور سے میں جوائن کریں گے فواد چودھری صاحب, ترجمان ہیں آل پاکستان مسلم لیگ کے. آپ سب کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں. صدیق الفاروق صاحب, آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. لاہور میں خصوصاً گلہ کیا گیا شہباز شریف صاحب کا, پورا پنجاب کا صوبہ آپ کے حوالے ہے, آپ کی حکمرانی ہے وہاں پہ, لیکن ذکر آپ کر رہے ہیں صرف لاہور میں بدترین لوڈ شیڈنگ کا. باقی پنجاب کا بھی ذکر کریں, باقی پنجاب کا کیوں ذکر نہیں کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسما بہت شکریہ. میں یہ عرض کروں گا کہ شہباز شریف صاحب کی جو باتیں رپورٹ ہوئی ہیں وہ لاہور کی نہیں, وہ پورے پنجاب میں. اور اس سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ جو لوڈ شیڈنگ ہے گیس کی, وہ بھی پنجاب میں زیادہ ہے. بار بار یہ شکایات ہوئی ہیں. یہ حکومت آپ سے کوئی بدلہ لے رہی ہے؟ میں عرض کروں گا, وہ انہوں نے چیف منسٹر پنجاب کی حیثیت سے بات کی ہے. اگر پوری پارٹی کی تو ہم سچی بات ہے صوبائیت میں تو یقین نہیں رکھتے. سارے پاکستان کا حال جو ہے وہ درست نہیں ہے. آپ نے انٹرو میں درست کہا کہ بجلی ہو یا گیس ہو یا دیگر چیزیں, ان کی آئے دن قیمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. لیکن آپ نے یا کچھ لوگوں نے یہ بات کی کہ جی سیاستدانوں کے گھروں میں, دیکھیے میں وہ سیاستدان ہوں اور ان سیاستدانوں میں سے ہوں کہ جو خود آٹا پسوانے بھی جاتا ہے, بال کٹوانے بھی جاتا ہے, سبزی خریدنے بھی جاتا ہے. تو ٹھیک ہے, میں عرض کروں نا, تو میں اس پارٹی میں ہوں اور میری پارٹی نے مجھے عزت کا ایک, میں عرض کر رہا ہوں, تھوڑی سی مجھے بات سن لیں, صاحب کے گھر میں نہیں, تھوڑی سی میری بات سن لینا. بڑے لیڈرز ہیں ان کا ذکر, میں تھوڑی سی بات, مجھ جیسے جو ہیں وہ لوگ زیادہ ہیں پارٹی میں اور میری پارٹی نے مجھے عزت دے رکھی ہے, تو میں عام آدمیوں میں سے ہوں. میں صرف یہ عرض کروں گا کہ جب اوورآل پالیسیاں ٹھیک نہیں ہوں گی تو پھر یہ حال ہوگا. درست بات یہ ہے, جب پیپلز پارٹی والے یہ کوئی کہتے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں یہ معاملہ شروع ہوا, گجر خان سے لے کے بہت سے علاقوں میں ان کے دور میں یہ لوڈ شیڈنگ پہ لوگ باہر نکلے اور بہت بڑے مظاہرے ہوئے تھے. تو اس وقت سے لے کے اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے جو پرویز مشرف کے دور کی ناکامیاں اور خرابیاں تھیں ان میں بجائے کمی کرنے کے اضافہ کیا. کمی ہونی چاہیے تھی نا, ایک منتخب حکومت آئی ہے, عوام نے بالکل وہ ہم ذکر کریں, پہلے 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اضافہ ہوا. تو یہ انتہائی بری بات ہے کہ منتخب حکومت ہو اور مسائل بڑھیں, منتخب حکومت ہو لوڈ شیڈنگ بڑھے, منتخب حکومت ہو اور جناب لوگ یہ کہیں جی کہ وہ ایک کفن فروش تھا, اب اس کے ساتھ اس سے آگے ایک قدم لوگ بڑھ گئے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک, یہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہونا چاہیے. فواد چودھری صاحب, الزام لگتا ہے پرویز مشرف کے جو پالیسیز تھیں یا جو کچھ ان کا کرتا دھرتا تھے, آج ہم ان کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. پیپلز پارٹی سے ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی جی انہوں نے کچھ نہیں کیا تو ہم کیا کریں, ہمارے اوپر قرضے اتنے ہو گئے, ہمارے اوپر اتنے سارے بحران ایک دم سے اکٹھے ہو گئے, تو جو آج پاکستان لوڈ شیڈنگ میں گھرا اس کے ذمہ دار پرویز مشرف. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اصولی بات تو یہ ہے کہ تقریباً 4 سال کے بعد پچھلی حکومت کو بلیم کرنے سے پہلے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا جو پانی, ایک چلو بھر پانی میں اگر ڈوب کے مرنا نہیں ہے تو چند غوطے ضرور لے لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی طور پہ بھی 4 سال کے بعد پچھلی حکومت کو بلیم نہیں کر سکتے. اب ذرا پچھلی حکومت کے اوپر آ جاتے ہیں. اگر آپ 2010 کا اکنامک سروے آف پاکستان اٹھا کر کے دیکھیں تو ہماری جو کیپیسٹی ہے اس وقت وہ 20,000 میگا واٹ بجلی بنانے کی ہے. ضرورت ہماری اس وقت تقریباً 15,000 میگا واٹ بجلی کی ہے. اور آج کے دن جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں ہمارا شارٹ وال 7500 میگا واٹ کے اوپر پہنچا ہوا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی کیپیسٹی کے 50% سے کم بجلی بنا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جب اقتدار سنبھالا ہے, معذرت کے ساتھ پہلے 3 سال صرف رینٹل پاور میں پیسے کمائے ہیں, اس کے علاوہ انہوں نے 1 میگا واٹ بجلی پیدا نہیں کی. آج پرائم منسٹر صاحب جو افتتاح کرتے ہیں میگا واٹ نئے آئی پی پیز کا, آخری آئی پی پی جو سائن ہوا ہے وہ 2007 میں سائن ہوا ہے. اس کے بعد ابھی تک موجودہ حکومت کے دور میں ایک آئی پی پی بھی سائن نہیں ہوا. اور آج جو اوورال جو ہماری بجلی کی کیپیسٹی سے, اور صرف ایک وجہ ہے آج بجلی کے شارٹ وال کی کہ حکومت کا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ اس وقت 270 ارب روپے کے اوپر پہنچ گیا ہے اور ان کے پاس اب پیسے نہیں ہیں 270 ارب روپے دینے کے. آج یہ 100 ارب روپیہ دینے کی بھی پوزیشن میں آ جائیں گے تو ہمارے ہاں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ وہ جو کم ہو جائے گی. میں یہی سوال شرمیلا سے کرتی ہوں. شرمیلا, آپ کا شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ کی وزارت تو نہیں ہے کہ پانی اور بجلی ہم آپ سے پوچھیں
پوچھیں، لیکن آپ کی پارٹی کے لوگ یہ ایک گلہ ہم آنر بھی کر دیں کہ وہ کسی بھی ٹاپک پہ بلائیں تو وہ بات کرنے سے کتراتے ہیں. اگر آپ یہاں پہ موجود ہیں تو تھوڑا سا ہمیں بتا دیں کہ جو آپ کی گورنمنٹ ہے، جو پیسہ اگر آپ آئل کمپنیز ہیں اگر ان کو آپ پیسوں کی ادائیگی کر دیں تو 20 جو گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے اس سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے. لوگ تو سڑکوں پہ نکل آئے نا اپنا حق لینے کے لیے، لیکن اگر حکومت کچھ سنسیریٹی دکھائے تو یہ اس عذاب سے ہم باہر نکل سکتے ہیں، لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے. دیکھیے اسما، بالکل یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں، یہ بجلی کے حوالے سے، بے روزگاری کے حوالے سے، گیس کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے، کیونکہ آپ کی گیس فیلڈز ڈپلیٹ ہو رہی ہیں. جہاں تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا تعلق ہے، فواد چودھری صاحب نے بالکل ہی صحیح بات کری کہ 4 سال میں ہم نے کیا کیا، کتنے آئی پی پیز لگائے، کتنے ایم او یو سائن کرے، کیا ہم آلٹرنیٹ انرجی کی طرف گئے؟ بالکل گئے. کیا ہم نے تھرکول میں جو کوئلہ ہے اس سے بجلی بنانے میں کوئی پیش رفت کری؟ بالکل کری. لیکن میرا سوال ان سے ہوگا کہ ماشاءاللہ 9 سال تک یہ برسر اقتدار تھے اور بڑے پاورفل پریزیڈنٹ تھے، چیف آف آرمی اسٹاف تھے، انہوں نے کتنے میگا واٹ بجلی لگائی؟ بجلی لگانے کی ضرورت نہیں ہے شرمیلا، ایگزسٹنگ کیپیسٹی جو ہے نا وہی کافی ہے. میں بیچ میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہی، بیچ میں میری بات تحمل سے سنیں، جواب دینے کا آپ کو بھی موقع ملے گا. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آج سے 10 سال پہلے بھی اور اس سے 15 سال پہلے بھی، 20 سال پہلے بھی، دیکھیے جو آپ کی انسٹالڈ کیپیسٹی ہے اتنی بجلی آپ نہیں بناتے کیونکہ آپ کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں. آپ کی ٹرانسمیشن لائن جو ہے وہ پرانی ہو چکی ہیں، شرمیلا پیسہ انجیکٹ کرنا ہے. لیکن مجھے آپ بتائیے، سمپل سی بات ہے، ابھی جو کیپیسٹی ہے جو ہم بجلی بنا رہے ہیں شرمیلا، سمپل سی بات ہے. میرا چھوٹا سا سوال ہے، آپ کی پاپولیشن جو ہے وہ انکریز ہوگی، شرمیلا اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے، سپلائی نہیں ہوگی. جی میرا سمپل سا سوال آپ سے، اگر ڈیمانڈ انکریز میں تو ہم بات کی بات ہے، کیپیسٹی کی بھی بات کی بات ہے. ابھی مسئلہ صرف آئل کمپنیز کو ادائیگی کا ہے. 270 ارب روپے اگر آپ ان کو ادا کر دیں تو یہ جو مسئلہ جو اس وقت 20 گھنٹے کے جو عذاب بن گیا ہے، وبال جان بن چکا ہے، اس سے ہماری جان چھوٹی جا سکتی ہے. حکومت پیسے کی ادائیگی کیوں نہیں کر رہی؟ دیکھیے اسما، میرا خیال ہے کہ اس میں سے کافی حد تک تو ادائیگی کل پرسوں تک ہو جائے گی، لیکن سرکولر ڈیٹ بے شک ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ سرکولر ڈیٹ نہ رہے تو بہت سارے مسئلے مسائل ہو جائیں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے نا کہ اس ملک میں جہاں پر آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑیں، جہاں پر کبھی سیلاب، کبھی بارشیں، کبھی دھماکے، وہاں پر آپ کو آپ کے فنڈز بھی ڈائیورٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور ہوئے ہیں. یہ ایک بہت بڑا کی اگر آپ بات کریں، اس پہ 4 کمیٹیز بن گئی پچھلے 3 سال میں، اس پہ 4 کمیٹیز بنی 3.5 سال میں. 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جو بنتی ہے، 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، عوام کو نہیں چاہیے. وہ ہر فگر سے کوئی کنسرن نہیں ہے عوام کو. صرف عوام یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ پیسے دیتے ہیں، بجلی کا بل اگر وہ ادا کرتے ہیں جو ان پہ ایکسٹرا ٹیکس اور سرچارجز لگ کر آتا ہے، تو پھر ان کا حق ہے کہ ان کو اتنی اس حوالے سے بجلی بھی فراہم کی جائے. یہ صرف عوام کا حق ہے اور ان کا صارفین کو یہ رائٹ ہے کہ انٹرپٹڈ پاور سپلائی ملے. لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ جو کمیٹی بنتی ہے، چاہے وہ پی آئی پہ ہو، ریلویز پہ ہو، کسی پہ، وہ کہتی ہے جی پیسے دے دیں، اتنے ارب دے دیں، اب اتنے اربوں روپے اگر ہوتے اس حکومت کے پاس یا آنے والی حکومت کے پاس یا ماضی کی حکومت کے پاس تو ہم دے دیتے. ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے آپ اربوں روپے آپ کے پاس نہیں ہے فواد چودھری صاحب، آپ سارے اربوں خربوں جو ہیں آپ لوگ لے کر چلے گئے کہ اس حکومت کے بعد 3.5 سال بعد بھی ابھی کچھ ایسا نہیں ہے کہ جو آئل کمپنیز کو دے دے اور ہمیں کم از کم سستی بجلی تو مل سکتی ہے. نہیں، ابھی 14% تو انہوں نے ٹیرف انکریز کر دیا ہے آسما. اور اگر آپ دیکھیں تو سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ صرف 3 سالوں میں 270 ارب روپے پہ پہنچا ہے، کیونکہ فیبروری 2008 میں یہ 0 پہ آ گیا ہوا تھا. اب پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ یہ، ارے فواد صاحب کیا بات کر رہے ہیں، سرکولر ڈیٹ 0 پہ تھا فیبروری 2008 میں یہ 0 پہ تھا. فگر دیکھ لیں نا، فیبروری 2008 میں کہہ رہا ہوں، فگرز دیکھ لیں کیوں 0 پہ نہیں آیا، کبھی نہیں آیا 0. اور فیبروری 2008 میں 0 پہ تھا. کیسی باتیں کریں آپ، پڑھے لکھے. آئی ایم ایف کی ویب سائٹ دیکھ لیں، خدا کے لیے آئی ایم ایف کی ویب سائٹ دیکھ لیں نا. اچھا چلے چھوڑ دیں جی، 0 پہ نہیں آیا. آئی ایم ایف کی ویب سائٹ کیا ایک لے میں کو پتہ ہے. میں یہ سوال کر لوں صدیق الفاروق صاحب، اگر یہ بتا دیں 6.92 روپے سمجھے 7 روپے کا ہم 1 یونٹ بجلی کا خرید رہے ہیں، ہم اس پہ ٹیکس بھی دے رہے ہیں، وہ ہمیں 1 یونٹ مل رہا ہے. اس سے پہلے 1.5 روپے کا 1 یونٹ ہمیں مل جاتا تھا، ہمارے اس حساب سے بلز بھی زیادہ نہیں آتے تھے. یہ عوام کو یہ اعداد و شمار کے گورنمنٹ دھندے میں تو نہ آپ لوگ گھمائیں پھرائیں. اتنی مہنگی بجلی، اس پہ کوئی بات نہیں کرتا، اس پہ کوئی لانگ مارچ نہیں کرتا کہ جی اس پہ اے پی سی کال بھی کی جائے. انرجی کا جو بحران اس وقت چل رہا ہے، میں عرض کروں نا اس کا جواب. جی بالکل بالکل آپ سے میں پہلے تو یہ عرض کروں گا اور بڑے تحمل سے الزامات کی بات چھوڑ دیں کہ 55 ارب روپے زلزلہ زدگان کے کشمیر سے اٹھائے
اور وہ انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ڈالے پلس اور اب تک میرے خیال میں 150 ارب کے قریب انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں لوگوں کو دیے. ہم منع نہیں کرتے کہ 1000 روپے مہینہ آپ غریبوں کو نہ دیں, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کی ترجیحات پیپلز پارٹی کی حکومت کی, اور جس میں ظاہر ہے شرمیلا فاروقی کی کوئی ایسا عمل دخل ہے نہیں, یہ تو ہم لوگ آ کے بات کرتے ہیں یا ہم سپورٹ کریں گے یا سپن ڈاکٹرنگ کریں گے, تو اگر اس حکومت کی ترجیحات درست ہوتی اور انرجی میں یہ پیسے دے دیتے تو جتنی انویسٹمنٹ آ جاتی, جو نقصان بچ جاتا, میں کہتا ہوں 1000 چھوڑیں 2000 روپے مہینہ غریبوں کو مل جاتے. نمبر 1. دوسری بات یہ تھی کہ وزیر اعظم نے یہ کہا کہ ہم 10 لاکھ مکان سالانہ بنائیں گے سالانہ, یعنی اگر وہ جو انہوں نے پہلے 100 دن کا پروگرام دیتے ہوئے یہ پروگرام اناؤنس کیا, تو میں آج بھی کئی بار سن لیں, میں عرض کر رہا ہوں نا, میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر اکانومی کا پہیہ چلانا تھا تو ایک تو اگر 10,000 مکان سالانہ بناتے, 10 لاکھ مکان, تو 50 لاکھ آدمیوں کو تو ان مکانوں پر روزگار براہ راست ملتا, اس سے 183 انڈسٹریز چلتی ہیں, تو 183 انڈسٹریز میں لوگوں کو جو روزگار ملتا, پھر اس سے جو ڈیوٹیز آتی خزانے میں, تو اس سے ہماری اقتصادیات کا پہیہ چل پڑتا, اور اس سے ہمارا خزانہ بھر جاتا. تو ترجیحات 3 سال کے بعد وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ اب ہم ترجیحات درست کریں گے, تو میں یہ عرض کروں گا کہ پرویز مشرف کی خامیاں, جرائم اقتصادی ہوں یا سیاسی ہوں, وہ اپنی جگہ, یہ اگر اپنی ترجیحات درست کر کے فیصلے ٹھیک کر لیتے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں انڈسٹریز لگتی ہیں اور یہ فیصلے ہوتے, لیکن جو فیصلہ باد کی انڈسٹری ہے وہ تو ویسے ہی لوگ وہاں سے جا رہے ہیں, چلے گئے ہیں, بند ہو گئی ہیں, ہفتے میں 2 دن ان کو بجلی ملتی ہے, 1 دن 2 دن گیس ملتی ہے, لوگ بے روزگار ہوتے چلے جا رہے ہیں. اسی لیے میں نے کہا ان کی ترجیحات درست نہیں ہیں. بالکل ہم جیسے بات کر رہے ہیں نا, پاکستان کی خارجہ پالیسی اب مضبوط بنائیں, اپنے گھر کو اگر ہم ٹھیک کر دیں, گھر کو مضبوط بنائیں, تو بات کی انٹرو میں آپ نے درست بات کی, آپ نے درست بات کی کہ پاکستان میں آپ بجلی دے دیں سر, بجلی دے دیں, آپ نے درست بات کی کہ اگر ہم اپنی ترجیحات درست کر لیں, ہم اپنے مسائل حل کر لیں, یقیناً اگر ہم علاقے کے چودھری نہ بھی بنے تو علاقہ نہیں پوری دنیا میں ہمیں عزت سے دیکھا جائے گا, ہمارے عوام مطمئن ہوں گے. ہم اسی پہ مزید بات کریں گے. عوام کو بجلی چاہیے, ان کو گیس چاہیے, روٹی کپڑا اور مکان کے جو دعوے اور وعدے کیے جاتے تھے وہ اس حکومت نے دیے یا نہیں دیے, اس کی ایک جھلک آج آپ نے دیکھ لی اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پہ. اور آنے والے دنوں میں کہا جا رہا ہے یہ بحران مزید شدت اختیار کر جائے گا. کیا لوگ جب سڑکوں پہ نکلیں گے اور پھر کہا جائے گا حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے, اس پہ ہم مزید بات کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے جس کا ہمیں سامنا اس وقت کرنا پڑ رہا ہے. فواد چودھری صاحب, ہم جیسے گفتگو کر رہے تھے اور بجلی کے بلوں پہ ہم ٹیکسز کی بات کرتے ہیں, 2.58 روپے کا پیسے کا ہم جو ہے ٹیکس ادا کریں, اور 7 مختلف قسم کے ٹیکسز جو ہیں ایک بل پر ہمیں ہمارے سامنے آتے ہیں, تو پھر بھی بجلی نہیں ملتی. حکومت پھر جو جسٹیفیکیشن ہمیں دیتی ہے اس سے کیا مطمئن ہو جائیں, یا ہم بھی اور عوام بھی اور آپ سب بھی؟ دیکھیں آسمہ, آپ نے اصل میں بڑی اچھی بات کر دی, آپ نے ایک سوال میں سمو دیا سارا. آپ نے شرمیلا سے کہا کہ آپ پیسے کیوں نہیں دے دیتے, انہوں نے کہا پیسے ہیں نہیں, پیسے کہاں سے دیں. مسئلہ یہ ہے کہ پیسے کیوں نہیں ہے, کیونکہ اکانومی نہیں چل رہی. جس دن حکومت ٹیک اوور کی تھی اس دن 6.4% گروتھ ریٹ تھا ہمارا, آج ہم تیسرا سال ہے 3% سے کم پہ گرو کر رہے ہیں. آج اگر آپ دیکھیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں آج جو پیٹرول کا ریٹ ہے وہ 80 اور 85 کے درمیان فلکچویٹ کر رہا ہے, اور یہی فیبرری 2008 میں بھی یہی ریٹ تھا پیٹرول کا, اور اس وقت پاکستان میں پیٹرول ابھی 104 ہے, ابھی نہیں آج $83 پہ ہے بیرل. آپ دیکھیں کہ جو اس وقت 55 روپے کا یہی آئل مل رہا تھا, آج پاکستان میں آج آپ کے سامنے آئل کہاں پہ پہنچ گیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا ڈالر جو تھا وہ 60 روپے سے آج ہمارا 89 کے اوپر آ گیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب نے, فواد چودھری صاحب میں مداخلت تو نہیں کرنا چاہتا, اگر ایک سوال آپ سے کہہ دوں. جی وہ یہ ہے کہ کیا آپ کے دور میں پیٹرول کی قیمت 80 روپے سے اوپر نہیں گئی تھی؟ نہیں, وہ گئی تھی جب پیٹرول عالمی مارکیٹ میں 155 پہ چلا گیا تھا, اور اس وقت بھی سبسڈی گئی تھی. آپ نے بھی ٹرانسفر کی, نہیں کیا نا, پیٹرول مہنگا کیا, بجلی ہم اگر میں اس کی تھوڑی سی بات کر رہا ہوں. ساتھ ہی وہ جواب دے رہے ہیں, اور گیس کی جب انہوں نے قیمتیں بڑھائی نا اور عوام نے کہا اور اسمبلی میں بات اٹھی,
تو ان کی طرف سے جواب گیا جی اگر آپ بجلی مہنگی نہیں جلا سکتے تو بلب بند کر دیں، اور اگر گیس آپ مہنگی نہیں جلا سکتے تو چولہے نہ جلائیں. یہ ان کا جواب تھا. بات یہ ہے صدیق الفاروق صاحب کہ یہ جو آپ نے ریٹورک فرمایا ابھی درمیان میں، اس کا حقیقت سے دور کا تعلق نہیں ہے. اس کی وجہ یہ نہیں، صدیق الفاروق صاحب اس وقت کی، دیکھیں صدیق الفاروق صاحب اس وقت کی جواب دینا اس وقت کی قیمتوں کا اور موجودہ دور کی قیمتوں کا تو کوئی تقابل ہی نہیں ہے نا. اس کی وجہ جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر ڈالر ریٹ کا فلکچویشن ہے. ڈالر ریٹ کے اوپر فلکچویشن کیوں آئی؟ کہ جو سب سے زیادہ نقصان پاکستان کی اکانومی کو پہنچایا، ڈالر کے ان ریٹ سے اگر باہر لے آئیں عوام کو بتائیں. میں یہی بتا رہا ہوں، بجلی اس لیے نہیں ہے نا، اس لیے بجلی نہیں ہے کہ 220. اس کی وجہ شرمیلا صرف ایک سیکنڈ دے دیں. سب سے بڑا جو پرابلم ہوا، صدیق ایک منٹ تو دے دو شرمیلا، بات تو سن لینا، کر لیں گے نا، ایجنڈا دے دیں گے. ایجنڈا وہی دیں گے جو پہلے ایک کامیاب ایجنڈا تھا، اس کو ریپیٹ کریں گے. مجھے بھی آپ کی آواز نہیں آ رہی، دونوں میں سے کیا بات ہو رہی ہے؟ میرا میری ایک بات تو سن لینا، بات کرنے دیں گے، بتاؤں گا نا. ٹھیک ہے، بات یہ ہے، سب جواب دے دیں. شرمیلا میں آپ سے بھی سوال کرتی ہوں، پہلے فواد چودھری صاحب جواب مجھے دے دیں. بات یہ ہے جی کہ سب سے زیادہ اس ملک کو نقصان پہنچایا ایک آدمی کی پریس کانفرنس میں، جس کا نام ہے اسحاق ڈار. جب وہ حکومت میں انہوں نے پریس کانفرنس کی، 10 ارب ڈالر پاکستان سے باہر چلا گیا. جی ڈی آر میں پی ایس او اور نیشنل بینک کی جو پرائیویٹائزیشن تھی وہ ہو رہی تھی 4 ارب ڈالر، اس کا آ رہا تھا 20 ارب ڈالر ہمارے خزانے میں ہونا تھا، جو اسحاق ڈار کی وجہ سے باہر چلا گیا. اس کے بعد پیسے نہیں رہے. شرمیلا فاروقی کیا کہہ رہی ہے؟ شرمیلا فاروقی یہی کہہ رہی ہے ہمارے پاس پیسے نہیں، کہاں سے دیں؟ پیسے باہر چلے گئے. اللہ خیر سے ہمارے پاس پیسے نہیں. شرمیلا اور زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب تو ڈالر سے 35% امیر ہو گئے ہیں. بھائی ان کے تو $3 بلین ایک کے پڑے ہوئے ہیں، $5 بلین ایک کے پڑے ہوئے ہیں. اللہ خیر سے. مشرف صاحب کے کتنے پڑے؟ مشرف صاحب کے چند ہزار لاکھ ڈالر ہوں گے، کوئی زیادہ نہیں ہے. چند ہزار لاکھ. ٹھیک، چلیں. شرمیلا آپ کے گھر میں کتنی دیر کی معصوم بیچارے ایک ہی پاکستانی؟ شرمیلا آپ کے گھر میں کتنی دیر کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے؟ شرمیلا نے 3 جنریٹر لگائے ہوئے، ان کے گھر میں نہیں ہوتی لوڈ شیڈنگ. جی بالکل الحمدللہ میرے گھر میں ایک جنریٹر بالکل ہے، لیکن میرے گھر میں دن میں تقریباً 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. خوش قسمت ہیں، 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. تو اگر آپ کے گھر میں جنریٹر 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، وہاں ویسے بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، روشنی بات یہ ہے روشنی اگر اجالا ہے. لیکن شرمیلا میں اگر ہم اس کو سیریس گفتگو کو اگر سامنے لے آئیں، شرمیلا آپ کے گھر میں اگر بجلی آپ نے کہا 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، عوام کا ہم ذکر کر رہے ہوں کہ گھروں میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، تو پھر آپ کی جو حکومت ہے عوام کی بے بسی کا کچھ احساس کر سکتی ہے کیا؟ یا آپ لوگ اتنے ہی بے حس ہو گئے کیونکہ آپ کے گھروں میں تو لائٹ ہے، جنریٹرز بھی ہیں، یو پی ایس بھی لگے ہوں گے، تو عوام کیا کرے؟ وہ بیچارے کہاں جائیں؟ دیکھیے اسما، بے حس کوئی نہیں ہوتا، ہر کسی کو یہ احساس ہوتا ہے. جب ہم بھی دیکھتے ہیں کہ بچے بلک رہے ہیں یا ہسپتالوں میں جو ہے لائٹ نہیں ہو رہی ہے، مریض جو ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں، بچوں کے سکول متاثر ہو رہے ہیں، بالکل پریشان ہوتے ہیں. ہمیں کیا یہ ہم خوشی سے آپ کے چینل پہ یہاں بیٹھے ہیں اور یہ آپ کی باتیں سن رہے ہیں اور جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو؟ ہم عوام کو ہم نے منہ دکھانا ہے، اگلے الیکشن میں بھی ہم نے جانا ہے. نہیں دیکھیے، بات دراصل یہ ہے اسما کہ پورے ملک کو یہ چیلنج ہے. 18ویں ترمیم کے بعد تھوڑا سا فائدہ یہ ہوا ہے کہ صوبوں کو اختیار ملا ہے کہ آپ اپنے پروجیکٹس بھی لگائیں. بجلی کے حوالے سے آپ اپنے جو ہے 50 میگا واٹ سے زیادہ پروجیکٹ لگا سکتے ہیں. ہم سندھ میں شروع کر رہے ہیں، ہمیں موقع ملا ہے. ہمیں موقع ملا تو ہم نے تھرکول کے اندر بھی پیسہ انجیکٹ کیا، وہاں پر بھی ہم انفراسٹرکچر ڈیولپ کر رہے ہیں تاکہ تھرکول ہی اگر ہم اس میں بجلی پیدا کرنا شروع کر دیں، لگا لیں تو. لیکن ابھی کیا ہوگا؟ حالیہ کیا ہوگا؟ 3.5 سال میں تو ہم نے کچھ نہیں دیکھا نا شرمیلا. 3.5 سال میں سال کا آغاز 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے تھا. چودھری صاحب ایک سیکنڈ، آپ نے جب اقتدار سنبھالا 4-5 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. آج 2011 میں 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ. اس کو تھوڑا سا سیریسلی اگر ہم لوگوں کو بھی تھوڑی انفارمیشن دیں تو بہتر ہوگا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آئی پی پیز کی آپ نے بات کری، ایک آئی پی پی لگتا ہے 5 سے 8 سال کے اندر. یہ 6 مہینے سال کی بات نہیں ہے، یہ آپ بھی جانتی ہیں اور آپ کے معزز مہمان بھی جانتے ہیں. دیکھیے ہم ادائیگیوں کا پوچھ رہے ہیں نا، کمپنیز کو پیسے دے دیں تو وہ وہاں سے ادائیگیاں تیل نہیں روکیں تو بجلی جو ہے پیدا ہوگی. آئی پی پیز اور آر پی پیز کے چکر میں تو بیڑا غرق کیا سارا بجلی کا. نئے آئی پی پیز اور آر پی پیز لگانا پڑتا ہے، ورنہ عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل آتی ہے، ہمیں پریشانی ہوتی ہے، انڈسٹریز جو ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں.
یہی حال پنجاب کے اندر ہے, یہی حال دیگر صوبوں کے اندر ہے. تو دیکھیں یہ سرکولر ڈیٹ ایک ایشو ہے, اسے ہمیں سالو کرنا پڑے گا. اس کے لیے جو بھی اچھی تجاویز آتی ہے اس پہ ہمیں جو تجاویز آئے گی چلے وہ آپ وہ کہیں اس کو حل کریں گے. میں صدیق الفاروق ریلوے کی آپ بات کریں, ترمیم کا ذکر کریے. شرمیلا کو کہا گیا تھا کہ 18ویں ترمیم میں صوبوں کو حق دیا جائے گا کہ وہ اپنے پلانٹس جو ہیں لگا سکتے ہیں, پاور پلانٹس لگا سکتے ہیں. 2010 اپریل اس کی ڈیٹ تھی. صدیق الفاروق صاحب آپ نے کتنے پاور پلانٹ لگائے لاہور میں, پنجاب میں کتنے آپ نے لگائے؟ ترمیم کے حوالے سے شرمیلا فاروقی صاحبہ نے بات تو درست کی ہے, لیکن یہ اختیارات جو ملے ہیں وہ اس سال جولائی سے ملے ہیں, اور خود ہی انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ ایک جو ہے وہ تھرمل یونٹ لگا کر اس سے بجلی لینے کے لیے کئی سال لگتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگرچہ پنجاب میں جناب شہباز شریف نے چین جا کر اور ہمارے چین کے بھائیوں نے پاکستان پنجاب میں آ کر کئی منصوبے جو ہیں وہ شروع کر دیے ہیں, دستخط ہو گئے ہیں, کام شروع ہو گیا ہے, لیکن ٹائم لگ. میں ایک اور بات, لیکن اصل بات پتہ کیا ہے, سر یہ اچھی بات ہے صدیق الفاروق صاحب, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے ایفرٹس کر رہے ہیں, دونوں طرف کوئی ایفرٹ نہیں آپ کر رہے ہیں, یہ بھی عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں, آپ بھی بیوقوف بنا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از مینجڈ. یہ مینج اس لیے ہوا ہے کہ اگر جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہے ہم اس حد تک پیدا کر سکتے ہیں بجلی, 20,000 کی انسٹالڈ کیپیسٹی ہے تو چلو 19,000 ہو جانی چاہیے. لائن لاسز جو ہیں وہ کم ہو جانے چاہیے, بجلی کی چوری جو ہے وہ روک لینی چاہیے. لیکن اس میں دو چیزیں حائل ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ سرکولر ڈیٹ کے علاوہ جو ہم ہائیڈل پاور پروجیکٹس ان 3.5 سالوں میں بھی ہم نے کوئی خاص نہیں لگائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمانداری سے بات میں کر رہا ہوں, الزام لگانے کی نہیں, کہ اگر ہم حقیقی معنوں میں خود مختار ہوں اور ہمارے بعض حکمرانوں کی دم جو ہے وہ غیر ملکی طاقتوں کے پاؤں کے نیچے نہ آئے تو وہ ٹھیک فیصلہ کریں. نمبر 2, جو لوگ یہاں بجلی لگانے کے لیے آنا چاہتے تھے ان سے کہا گیا کہ کمیشن ہمیں دو. انہوں نے کہا حضور ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ہمیں خدمت کی ضرورت نہیں ہے, پہلے ہماری کمیشن. جو بجلی کے بل پہ ہم 7 قسم کے جو ٹیکس ادا کر رہے ہیں, ایک جو نیلم جیلم پروڈکٹ ہے, بجلی کی قیمت بڑھی ہے, وہ قیمت بڑھی ہے, اس کی اب بات نہیں کر رہے. سر ہم وہ ٹیکس دے دے کے تھک گئے, بجلی تو چاہیے نا ہمیں. ہم تو پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے بھی بجلی کے بل میں ٹیکس دیتے ہیں. بالکل وہ اپنی نقصان کرتے ہیں تو ٹیکس ہم دیتے ہیں. نقصان ہوتا ہے, عوام ٹیکس بھرتے ہیں, ریلوے میں نقصان ہوتا ہے, اور ہماری ایک لمحہ میری بات سن لیں, ہماری حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے وہ جو پبلک سیکٹر کی کارپوریشن کا نقصان 250 ارب تھا وہ ماشاءاللہ 1000 ارب ہو گیا. 1000 ارب ملک میں عوام کو آپ بجلی دے دیں, چلے باقی چیزیں آپ جو مرضی کر دیں, بجلی دے دیں, امن دے دیں, ان کو کم از کم تھوڑا سا ریلیف تو ملے گا نا عوام کو. چاہیے لیکن وہ ٹیکس صحیح جگہ پہ استعمال ہونا چاہیے, عوام کے مسائل حل ہونے چاہیے, وہ ٹیکس استعمال ہونا چاہیے عوام کے مسئلے حل کرنے کے لیے. لیکن ٹیکس دینا جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ہم ٹیکس دے کے تھکے, دیکھیے دنیا بھر کے ممالک ٹیکس کے اوپر چلتے ہیں, لیکن کمیشن کا ذکر کیا نا کہ باہر سے جو پروجیکٹس کے لیے لوگ آئے ان سے کمیشن بھی مانگا گیا, اس میں پیسے میں آپ کو اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, مجھے بہت سے لوگ ملے جنہوں نے کہا ہم پاکستان میں آ کر یہاں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, جب ہم آتے ہیں ہم کہتے ہیں پاکستان کی خدمت کریں گے, آپ کی قانونی وہ کہتے ہیں جی پاکستان اپنی جگہ پہلے ہماری کمیشن. اس کا مطلب جیسے ہم بار بار بجلی کا ذکر کر رہے ہیں, ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے, مجھے بریک لینی ہے, اور ہم اسی بجلی کے ایشو پہ بات کریں. جیسے میاں نواز شریف صاحب ابھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے, وفاقی حکومت سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, نئے پروجیکٹس بنا رہے ہیں, اس میں کم از کم 7, 8, 10 سال لگیں گے. تو کیا 7, 8, 10 سال تک پاکستان اندھیروں میں ڈوبا رہے گا اور 24 گھنٹے کی جو لائٹ یہاں سے چلی جائے گی, اور آگے جب سردیوں کا موسم آ رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ 5 دنوں کی گیس کی جو ہے لوڈ شیڈنگ بھی ہو سکتی ہے, تو پھر عوام لگتا ہے کچھ ایسے اندھیروں یا سڑکوں پہ زندگی بسر کریں گے. اس پہ ہم بات کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فواد چودھری صاحب, آپ نے بھی حکومت کو کہا کہ جی حکومت نے ایسا کچھ نہیں کیا, لیکن آپ کے دور میں اگر ڈیمز بن جاتے یا آپ کچھ نئے پروجیکٹس لگا دیتے تو پھر ہم چلیں اس طریقے سے بھی بجلی پاکستان میں پیدا ہو سکتی تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ 3500 میگا واٹ بجلی ایڈ ہوئی, وہ پرویز مشرف کے دور میں ہی ایڈ ہوئی نا. سبکزئی ڈیم, بھاشا ڈیم, یہ سارے ڈیم جو ہیں 16 ڈیم بنے, وہ چھوڑ دیں اس کو بعد. ابھی ہم پروڈکشن کی بات ہی نہ کریں,
ابھی آپ بات کریں کہ جو ایگزسٹنگ کیپیسٹی ہے اس کو تو آپ جنریٹ کریں. آپ سے میں نے عرض کیا ہماری 14,000 میگا واٹ کی ٹوٹل اس وقت ضرورت ہے. اس سے ہم زیادہ بجلی بنانے کے قابل ہیں. لیکن اگر مجھے کمیشن کا ذکر کرتے جائیں, مجھے کمیشن کے بارے میں بتاتے جائیں, کہا جا رہا ہے پیسہ مانگتے ہیں. بالکل, راجہ پرویز اشرف صاحب کے اوپر سنگین الزامات ہیں. ان کی جو منسٹری اپنا ان کے جو پہلے سے پہلے دیکھیں انڈسٹریز منسٹر سے ان سب انرجی منسٹری ان کی ساری جو ہیں ان کے اوپر الزامات ہیں, کرپشن کے سنگین الزامات ہیں. اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آر پی پی جو تھے وہ پاکستان کی جب یہ حکومت جائے گی تو جو نئے نیب کیسز بنیں گے وہ آر پی پیز کے اوپر بنیں گے. اور یہ سب لوگ جو ہیں جو ابھی آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں کہ ابھی سب خیریت ہے, ہر چیز ٹھیک ٹھاک ٹھنڈی کر لیں, لیکن پھر یہ اس طرح ہی ہوتا ہے کہ آپ ایک اکنامک ڈیزاسٹر پہ پہنچ جاتے ہیں, پھر فوج انٹرفیئر کرتی ہے, پھر سب لوگوں کے کارنامے سامنے آ جاتے ہیں, پھر بیٹھ کے روتے ہیں, پھر 10 سال لگ جاتے ہیں, پھر ہم اس جگہ واپس پہنچ جاتے ہیں. تو انہوں نے جیسے شرمیلا جو بات کر رہی ہیں, شرمیلا آپ ساری گفتگو سنیے, اس کا مطلب فواد چودھری صاحب بھی کہہ رہے ہیں, صدیق فاروق صاحب بھی کہہ رہے ہیں, آر پی پیز جو آتے ہیں ان میں آپ پیسہ کھا رہے ہیں, آپ کی حکومت کمیشن کھا رہی ہے. سپریم کورٹ نے بھی 2 ارب روپے واگزار جو ہیں وہ کروائے ہیں, جو خواجہ آصف کی جو پٹیشن تھی اس حوالے سے. ارے اسما صاحبہ, وہ 2 ارب روپے خواجہ آصف صاحب تو اپنے پیسے بھی واپس کر دیں. ایک سیکنڈ, ارے ایک سیکنڈ, آپ دیکھیں آپ لوگ کوئی بھی ٹاپک پہ سیریس ڈسکشن کیوں نہیں کر سکتے؟ میں تو حیران ہوں کہ عوام پریشان ہوتی ہے. ان کو جواب دیں. جی شرمیلا جواب دیں آپ. دیکھیں بات یہ ہے کہ 2 ارب روپے بالکل جمع کرائیں, لیکن وہ ایڈوانس پیمنٹ کی گئی تھی, وہ کسی کو کک بیک کسی کی جیب میں نہیں تھے جو نکال کے اس نے سپریم کورٹ میں جمع کرا دیے. لیکن جو بھی معاملات ہیں اگر بالکل الزامات ہیں وہ سپریم کورٹ میں فیصلہ آنے دینا. فیصلے سے پہلے آپ لوگوں کو مجرم قرار دے دیتے ہیں اور ان کو رد کر دیتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے لیکن جو الزامات لگتے ہیں آر پی پی پہ الزامات لگتے ہیں کہ آپ لوگ پیسہ کھاتے ہیں, کمیشن کھاتے ہیں. ہر جمہوری حکومت کے ہر جو وزیر کے بعد امپورٹنٹ منسٹری ہوتی ہے اس پہ الزامات لگتے ہیں. کیا نواز شریف صاحب کے اوپر الزامات لگے؟ کیا آپ مجھے بتائیے کہ ان کے دور میں نہیں کہا گیا کہ جی کرپشن تھی؟ ہر جمہوری حکومت کے اوپر الزام لگا کے اس کو جو برخاست کر دیا جاتا ہے. اچھا ایک سیکنڈ, 35 ریفرنسز تو آپ نے لگائے ان کے اوپر, وہ کرپٹ نہیں ہے. مجھے آپ بات کریں گے, بات کریں, ایک وقت میں ایک بات کریں. اگر دیکھیے پلیز جب مجھ سے سوال کریں تو بیچ میں بولیں ان کو انٹرپٹ نہ کریں, جواب سن لیں, پھر اس کے بعد آپ بات کریں. دیکھیے بات یہ ہے کہ فواد صاحب چلیں آخری بات, میرے پاس ٹائم کم ہے, ہم اگر اس بلیم گیم سے باہر نکل آئیں. ایک سوال, تینوں سے میرا ایک سوال ہوگا. شرمیلا پہلے آپ اس کا جواب دیں گی, ہنگامی بنیادوں پہ کچھ دورے کریں. آپ کے کہاں ہیں منسٹر پانی اور بجلی کے منسٹر کہاں ہیں؟ ہمیں تو صرف ان کے نظر آتا ہے کہ جی یہ فلاں صاحب جو ہیں پانی اور بجلی کے منسٹر ہیں, آ کے بریفنگ دیں, میڈیا پہ آ کے لوگوں کو بتائیں, لوگوں کو اعتماد میں لیں. کچھ پیسے اگر آپ لوگوں کے پاس ہیں, اگر آپ نے اپنے اخراجات میں رکھے ہوئے ہیں, کٹ کر کے وہ دیں کمپنیز کو, عوام کو بجلی مہیا کریں. تو ایسا نہیں ہو سکتا. ٹاک شوز کرنے کے لیے جواب دینے کے لیے لیکن عوام کو حقائق تو بتائیں. نہیں دیتے بھی ہیں, نہیں یہ ایکسپیکٹ نہ کریں نا کہ جی 2 دن میں لگ جائیں گے. ابھی انہوں نے کہا کہ جی آپ جو انسٹال کیپیسٹی اس کی بات کریں, جو پروڈکشن ہے اس کی بات نہ کریں. بھائی کیوں نہ کریں؟ اگر آج 10 سال لگتے ہیں ایک آئی پی پی کو لگانے میں, یہ لگا لیتے نا 10 سال پہلے, آج یہ مسئلہ نہ ہوتا. کیوں نہیں لگایا انہوں نے؟ -18 پہ تو آپ کی انڈسٹری کھڑی ہے اس وقت. آپ چھوڑ دیں, فواد صاحب چھوڑ دیں. آپ آج بالکل نا چل چلاؤ والی باتیں کر رہے ہیں. کوئی پڑھی لکھی بات آج آپ نے نہیں کری ہے, سوائے اس کے کہ آپ نے کہا ہے کہ 1 سال آپ کی جماعت کو پورا ہو گیا ہے. 10 سال میں آپ نے کیا گول کھلائے تھے جو آپ آگے جا کے مجھے صرف اس کا جواب, ٹھیک ہے آپ لوگوں کی اپنی اپنی باتیں اپنی جگہ ہوں گی. آپ کی بات صدیق الفاروق صاحب مجھے صرف یہ بتا دیں, اس کا جواب دیں. پاکستان کی عوام یہ سننا چاہتے ہیں, چاہے نواز شریف ہوں, چاہے زرداری صاحب ہوں, مسائل درپیش ہیں. گیلانی صاحب ہو, لوگوں کو بجلی چاہیے, لوگوں کو بجلی چاہیے. لوگ پھر کسی کو نہیں چھوڑیں گے, وہ نہیں دیکھیں گے کون سا بڑا لیڈر کس جماعت سے اس کا تعلق ہے. کسی کو بجلی نہیں ملی تو لوگ خود باہر نکل کے آپ کے اپنے گھروں میں آئیں گے. آپ کو بتاتے ہیں کہ جی 5 سال اور مزید لوڈ شیڈنگ ہوگی, وہ آپ کو پسند نہیں آتا, حقیقت آپ سننا نہیں چاہتے. انہوں نے بات لی بھاشا ڈیم کی, بھاشا ڈیم کی اینٹ بھی نہیں رکھی گئی تھی. وہ اس سے نکلنا ہے, بلیم گیم سے نکل رہا ہوں. بجلی چاہیے لوگوں کو, بجلی چاہیے. بجلی میں نے بات کی ہے, دیکھیے وہ ہیلی کاپٹر کے اوپر رو رہے ہیں, انہیں بجلی سے کیا کفیل نہیں, ایکسپورٹ بھی کرنے والا تھا 98 میں. لیکن میں عرض کروں گا کہ یہاں جو میں ریپیٹ کرتا ہوں, اور یہ بڑی سیریس بات ہے کہ پاکستان میں بجلی کا معاملہ ایک مینیجڈ ہے. پرویز مشرف نے بھی غیر ملکی ایجنڈا جو ہے اس پر عمل کیا. ہمارے دوست نما دشمن یہ چاہتے ہیں
کہ پاکستان خدا نہ خواستہ نہ زندوں میں رہے نہ مردوں میں رہے، آکسیجن ٹینک اندھیروں میں رہے، اور موجودہ حکومت لیکن سر انرجی میں دشمن وہ اگر پالیسیاں نہیں اپنا رہی، دشمن اگر چاہتا ہے فواد چودھری صاحب آخری بات ہمارا جناب دشمن اگر چاہتا ہے ٹھیک ہے آپ کی بات بجا، دشمن اگر چاہتا ہے ہم اندھیروں میں رہیں، دشمن چاہتا ہے کہ ایسی پالیسی ہونی چاہیے، ہم عقل اور ہوش کے ناخن تو لیں نا، عقل اور ہوش کے ناخن تو لیں، صحیح بات ہے، ایجنڈا ختم کریں گے کہ آپ عوام کو بجلی دیں گے۔ فواد چودھری صاحب 30 سیکنڈز آخری بات۔ آسما بات یہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی غیر ملکی طاقت، کوئی غیر ملکی ایجنڈا نہیں، یہ ٹوٹل فضول باتیں ہیں، ہماری اپنی نااہلی ہے اور حکومت کو اپنی نااہلی کو تسلیم کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر کوئی، آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے، آپ پیسے ارینج کریں، آئی پی پیز والوں کو پیسے دیں، وہ آپ کو بجلی دیں گے، چھوڑیں لمبی باتیں ہمیں فضول لگے ہوئے، غیر ملکی ایجنڈا کیا لمبی باتیں ہیں، فضول ہیں۔ بالکل، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بالکل بالکل بہت بہت شکریہ شرمیلا، آپ کا شکریہ، صدیق الفاروق صاحب آپ کا شکریہ، فواد چودھری صاحب آپ کا شکریہ۔ بات ہوئی بجلی کے بحران کے حوالے سے، بحران سنگین ہوتا جا رہا ہے، شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، لوگ گھروں سے باہر نکل آئے ہیں، لوگ خود سے پتھراؤ کر رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں، پبلک املاک کو نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بجلی دی جائے۔ لیکن ہماری حکومت سے یہ گزارش ہوگی، حکومتوں سے، صوبائی یا وفاقی حکومتوں سے، کہ عوام کے سینٹیمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اندازہ لگائیں کہ کتنے کرب کی کیفیت میں ہے۔ اگر اندازہ نہیں لگایا گیا تو پھر انقلاب جو ہے اس ملک میں عوام خود ہی لے کر آئیں گے اور اپنا حق حاصل کر کے لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ان سیشن سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔